गवर्नर पंजाब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और इसमें जो भी गवर्नर्स आते हैं, एक लंबी लिस्ट है गवर्नर्स की, उनकी तस्वीर हैं। मेरे से पहले जो गवर्नर थे वो सिर्फ 7 हफ्तों के लिए थे, कुछ साल 1.5 साल रहे, कुछ ज़्यादा रहे। तो ये दुनिया भी आर्जी है और ये ओहदे बहुत आर्जी हैं। लेकिन ये गवर्नर हाउस एक असासा है पाकिस्तान की आवाम का, और इसके अंदर एक तारीख़ भी है। इसके साथ जिस कमरे में आप अभी चाय पिएंगे, ये 1590 में शहनशाह अकबर ने बनाया था अपने कज़न जनरल कासिम की याद में, और इस कमरे के नीचे उनका मकबरा भी है। और इसके अलावा यहाँ पे ग़ुलामी के दौर की यादें भी हैं, क्योंकि इंसान अपने अच्छे बुरे तमाम वक्त उसकी तारीख़ का हिस्सा होते हैं, और कौमों को अपनी तारीख़ याद रखनी होती है, और अपनी गलतियों से सबक सीखना होता है, और अपनी अच्छाइयों पे को मज़ीद मजबूत करना होता है, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो मैं दुआ के साथ आज की बात शुरू करूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। हमारे जो सुनहरी यादें हैं, हमारा असासा है, उसमें 65 के जंग की वो यादें हैं जिसकी याद में ये दिन मनाया जाना शुरू हुआ, जब हमारे हीरोज़ ने हीरोइक एफर्ट्स करते हुए अपने से कई गुना साइज़ में और जंगी सामान हर्ब में और जंगी आलात में कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। तो वाज़ेह 2 बातें हुई। एक बात ये हुई कि तादाद में और इक्विपमेंट में और चीज़ों में तो वो बड़े ज़रूर थे, लेकिन हौसले इधर के बड़े थे, हिम्मतें इधर की बड़ी थीं, जज्बे इधर के बड़े थे। और दूसरी बात ये साबित हुई, जो भी जनरल साहब ने बात की, कि जंगें अकेली फ़ौज नहीं लड़ सकती और जीत सकती, कौमें लड़ती हैं। और ये साबित हुई कि उस वक्त कौम और फ़ौज यूँ यकजा थी और हर चीज़ में साथ थे, और कौम की बेटियां जो हैं वो, और कौम के माएँ और कौम के भाई और बच्चे जज्बों से सरशार थे, जाने देने को तैयार थे, और फ़ौज के पीछे खड़े थे। आज हम जब उन दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन हीरोज़ को जिन्होंने, सबसे कीमती चीज़ किसी शख्स के पास क्या होती है, उसके नज़रियाती तौर पे तो हम मानते हैं कि ईमान होता है, लेकिन माली एतबार पे और तमाम दुनियावी एतबार से और तमाम किसी भी हाल से सबसे कीमती चीज़ उसकी जान होती है। तो जो अपनी जानों को निछावर कर दे मुल्क के लिए, क्या उससे भी ज़्यादा मोहसिन हमारा कोई हो सकता है? और आज जहाँ उन कामयाबियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ ज़रूर हमें तौक़ुफ़ करना चाहिए, और मेरे से पहले स्पीकर्स ने ज़रूर कुछ फॉल्ट लाइंस की तरफ भी इशारा किया, फ़िक्र का इजहार किया है। क्या 65 की जंग में जब सामने फ्रंट पे खड़े होकर हमारे नौजवान अपनी जानों की परवाह किए बगैर जानें दे रहे थे, और पीछे कौम उनके साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी थी, नज़रियाती सरहदों पर दामे दरमे सुखने साथ खड़ी थी, क्या आज हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे जो अपने मोर्चे में मौजूद नौजवान होता है, और दूर किसी पहाड़ी के ऊपर खड़ा एक स्नाइपर शूटर जिसके पास बेहतरीन किस्म की दुनिया की दुश्मन की फराहम की हुई खुर्दबीन लगी हुई या दूरबीन लगी हुई, या उसके साथ उसकी स्कोप लगी हुई, जो टेलीस्कोप के साथ प्रिसियन के साथ वो उसका 2 इंच का नज़र आता हुआ सर को भी वो शूट करता है, और वो वहाँ से उड़ा दिया जाता है, और रोज़ हम शहादतों की खबरें सुनते हैं। आज देखना यह है कि क्या उसके पीछे भी हमारी कौम उस तरह ठहरी है?
اور کیا نہیں ٹھہری تو کیوں نہیں ٹھہری؟ آج بھی بالکل صحیح یہ کہہ رہے تھے کہ روز شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں، ہمارے افسران، ہمارے جوان ہم مختلف جگہوں پہ ملک کے دفاع میں مصروف ہیں، لیکن معاملات اس نہج تک کیوں کر پہنچے؟ بہرحال ہم نے جہاں پہ اپنی سٹرینتھس کو دیکھنا ہے، اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ سٹرینتھس اچیو کیسے ہوئی۔ اور میں جب بھی نوجوانوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں، ایک بڑی تعداد میں کانوکیشنز میں گیریزن یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا، ڈفرینٹ اور مختلف اور جامعات میں اور کالجز میں نوجوانوں سے، کیونکہ نوجوان ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال۔ اور سب سے پہلے دشمن کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کریں اور لوگوں کو آپس میں لڑائیں۔ اختلاف رائے ہر معاشرے کا حسن ہے، لیکن اسے دلیل کے ساتھ، انٹلیکٹ کے ساتھ، اس میں آپس میں ایک ریشنل ڈسکشن کے ساتھ اس کو ایک دوسرے سے ہمیں مباحثے میں اور مناظرے میں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن پوری دنیا میں اور تمام مذاہب میں کچھ لائنز ایسی ہوتی ہیں جس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آزادی اظہار رائے کی بھی ایک لائن ہے، لیکن جب آپ کسی اور کے ٹرف میں جائیں یا کسی اور چیز کو، تو اسی طرح دنیا میں ہیٹ سپیچز کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ فرقہ بندی کے حوالے سے ہو، کوئی بھی فرقہ دوسروں کو واجب القتل قرار دینا، ان کے انڈیوس کرنا، کرائم انڈیوس کرنا، دوسروں کو خراب کرنا، بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نہ مذہب میں اجازت دی جا سکتی ہے، نہ کاروبار میں اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں ہماری فوج، اس کا احترام ہم پہ دینی طور پہ لازم ہے، ہم پہ اخلاقی طور پہ لازم ہے، کیونکہ وہ نوجوان جو ہمارا بارڈر پہ کھڑا ہو کے یا ہر مشکل میں سیلاب میں یا باقی جگہوں پہ کھڑا ہو کر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر قوم کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی عزت اور تکریم کرنا ہمارے آئین اور قانون میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی عزت اور تکریم جو ہے، اس کی بے توقیری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، ہمارا ملک تو ایک نظریاتی مملکت ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، اور جہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تجربہ گاہ قرار دیا، جہاں پہ ہم اسلام کے نظریات کو عملی صورت میں امپلیمنٹ کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ یہ کتنا اہم نظریہ ہے اور یہ کس طرح ہماری مضبوطی کا باعث ہے۔ لیکن وہ ممالک جہاں پہ کئی سوچیں، کئی مذاہب، کئی مختلف لوگ کو ایگزسٹ کرتے ہیں پلورلسٹک سوسائٹیز میں، وہاں پہ کوئی مختلف مذہب کا شخص بھی جب شہادت حاصل کرتا ہے، قوم اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے، مارٹرڈم اور شہادت اور شہید کو اعلیٰ رتبہ ادا کرتی ہے۔ اور پھر غازی کا جس طرح آج ہمارا درجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، جنگوں میں رہے، جان کی پرواہ نہ کی، اور میں اکثر غازیوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو ہاتھ اپنا افسوس سے ملتے ہیں، کاش ہمیں شہادت کا رتبہ مل جاتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت خالد بن ولید کی مثال دی گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شہید ہیں، ان کے بھی ایک شہید ہے جو اس پروسیس میں اس کو کہیں سے گمنام گولی لگی، اس نے اپنے آپ کو فرنٹ پہ پیش کیا تھا اور وہ اس جگہ پہ پہنچا کہ اسے شہادت ملی۔ لیکن ایسے شہید بھی ہیں جس طرح انہوں نے مثال عزیز بھٹی شہید کی تھی، یا کرنل شیر خان کی، یا اور ایسے شہید تھے جو فرنٹ پہ موجود تھے، پتہ تھا کہ پیچھے سے ہمارے پاس سپلائی لائن نہیں ہے، کمک نہیں آ سک رہی، ہمیں ری اسٹرینتھن نہیں کیا جا سک رہا، ہماری ریپلیسمنٹس موجود نہیں ہیں، اور ان کے پاس یہ آپشن بھی تھی کہ وہ پتلی گلی سے اپنا ریٹریٹ کریں یا جا کر سیکیور جگہ پہ پہنچیں۔ انہوں نے اس بات کو مقدم جانا کہ اگر میں کچھ سانسیں اور رک جاؤں، کچھ ساعتیں اور رک جاؤں، کچھ گھنٹے اور رک جاؤں، لیکن دشمن کو یہ پتہ لگے کہ یہ مورچہ بھی الائیو ہے، یہاں سے فائر جاری ہے، اور اس کے پاس پتہ نہیں پیچھے کتنے اور لوگ یہاں پہ ہوں گے،
اور وہ آگے پیش قدمی سے میں روکے رہوں تاکہ پیچھے سے مزید ہماری اسٹرینتھن یا جو بھی سپلائی آ رہی ہوگی مزید قریب پہنچ جائے اور اب میرا ملک زیادہ محفوظ ہو جائے. اور جانتے بوجھتے ہوئے وہ وہاں موجود رہا اور اس نے شہادت کی, تو پھر ہم اسے, قوم اسے شہادت کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازتی ہے, نشان حیدر ملتا ہے. تو کیا یہ قومی المیہ نہیں ہے کہ ہمارے نشان حیدر پانے والے شہیدوں کو اور ہمارے اعلیٰ شہیدوں کو ان کی یادگاروں پہ کچھ ایسے لوگ جو نفرت کا شکار تھے, نفرت ان کے اندر پیدا کی گئی تھی, انکلکیٹ کی گئی تھی, ورنہ تو پاکستان کی قوم اپنے فوج سے, اپنے جوانوں سے, اور کوئی بھی قوم چاہے وہ ہمیشہ اس کا وہ محسن ہے کہ بھی وہ وہاں پہ کرتے ہیں, اپنا کام ادا کرتے ہیں اور اپنے فرائض ادا کرتے ہیں. اور نفرتیں جب کسی میں انڈیوس کی جائیں تو پھر بہت ہی ہولناک نتائج ہوتے ہیں. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ قومی اثاثے 2014 میں پی ٹی وی توڑ دیا, 2023 میں جا کے پشاور ریڈیو اسٹیشن جو پاکستان کے جس میں کئی اثاثے تھے اس کو جلا دیا. کیوں یہ نفرتوں کا شکار تھے؟ پاکستانی قوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. ادب اور احترام کے اعلیٰ درجے ہیں وہاں پہ. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جب جاتے ہیں تو دور سے ہی اپنے, اگر مینار نظر آنا شروع ہوں اور چھوٹے بچے جو معصوم ہوتے ہیں وہ آپس میں بھی کوئی لڑائی کر رہے ہوں تو بڑے ان کو چپ کرا دیتے ہیں کہ خاموش, جہاں اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک آ رہا ہے, مدینہ منورہ آ رہا ہے, ہم نے یہاں پہ ادب کا اظہار کرنا ہے. وہ مقام جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آوازیں نیچی رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, جہاں پہ کوئی اونچی آواز میں درود شریف بھی پڑھے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ادب کا اعلیٰ مقام ہے, درود شریف جیسی اعلیٰ اور رفع چیز بھی احترام اور ادب سے پڑھیں. تو ایسی قوم, ایسے لوگ, آخر کس نے ان کو اتنی نفرتیں دلائیں کہ انہوں نے وہاں پہ بھی نعرے بازیاں اور بے ادبیاں کی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. میدان عرفات میں جہاں پہ بادشاہ ہو یا فقیر, سب کو ایک لباس میں احرام میں آنے کا حکم ہے. کوئی تفریق دنیاوی وہاں پہ اجازت نہیں ہے. وہاں پہ صرف بندگی اور اللہ, دوسری کوئی بات نہیں. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا یوم دفاع کی تقریب سے خطاب. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ ملک بڑی محنت اور ولولے جوش سے حاصل کیا ہے.